सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब आज फिर हमारे साथ होंगे। फ़लस्तीन ये कितना बड़ा इशू बन चुका है और हमारे लोगों में, आपको तो पता है, आप उसको ये भी कह सकते हैं लकीर के फ़कीर हैं, ये भेड़ चाल है। एक बंदे की तस्वीर आजकल चल रही है कि जनाब इसके लिए 2 दफ़ा प्लेन वापस आया। अल्लाह ताला को इसकी पता नहीं कौन सी अदा पसंद थी, लीबिया का शायद, और उस पर जनाब फुल पोस्ट चल रही है। 67,000 हाजी पाकिस्तान के हज पे नहीं गए, वहाँ तो उनको जहाज़ नज़र नहीं आया। फ़लस्तीन में हज़ारों लोग मर गए, वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और खासा से पूछते हैं, कल खासा एक आपने देखा जो इजलास हुआ है उसमें काफ़ी गमज़दा थे लोग जो तकरीरें कर रहे थे। क्या नतीजा निकलेगा फ़लस्तीन का? देखें, फलस्तीन का नतीजा वही निकलेगा जो अमेरिका फैसला करेगा। जो अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से अब तक हम देख रहे हैं, जिंदगी हमारी गुजर गई, 74 साल उम्र हो गई, कि फलस्तीन के मसले के अंदर वही लोग कामयाब रहे हैं। या तो मुसलमानों के अंदर जो इत्तेफाक नहीं है जिन मसाइल के ऊपर, उनकी वजह से दुनिया फायदा उठाती है, या तो मुसलमानों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाता, या ये है कि भाई उनको मतलब मुसलमानों को जो है ममालिक को उनको सामने रख के उनको खिलाफ जो है उसको बेस बनाकर जो है फलस्तीन के मसले को हल नहीं होने दिया जा रहा। अब भी जो हजारे अफराद मरने के बाद जो पहले ही जंगबंदी कह ले का मुआहदा किया था वो पूरा नहीं उतर सका। अब फिर इतना पिछले दो तीन दिन के अंदर, पिछले मतलब एक महीने के अंदर या एक महीने से कम मुद्दत के अंदर हजारों आदमी, कहते हैं 4-5 हजार आदमी फिर हलाक हो गया है, जो अभी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से निकली है उसके अंदर। और उसके बाद अब दोबारा अमेरिका ने एक जंगबंदी का ऐलान किया है, 60 दिन के लिए दोबारा जंगबंदी हो जाए। उसको इसराइल ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया है, लेकिन हमास अभी भी उसके ऊपर, हमास की तरफ से अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ कि हाँ हम इसको कबूल करते हैं या नहीं करते। और जो अब की जंगबंदी है उसके अंदर यही कहा गया है कि भाई आप जो मुर्दा है, उनके जो कैदी बनाए गए थे इसराइल के लोग, उनमें से जो 18 बंदे कहते हैं फौत हो गए हैं, उनकी वो कहते हैं हमें लाशें दे दो, और जो 10 या 12 बंदे उनके जिंदा भी वहां हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाए, और उसके बदले में जो इसराइल के पास कैदी हैं वो उसको रिहा कर देंगे। इस डील को मानने में हमास को क्या दिक्कत पेश आ रही है? रोज उनके बंदे मर रहे हैं। जो आपने देखा है, जो लागर था, जो वेयर हाउस था फूड का, उसके ऊपर भूखे लोगों ने जिस तरह हमला किया है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मुसलमानों की कहना चाहिए जिल्लत हुई है कि भाई जिस तरह आखिर जापान में भी जो जल्जला आया था ना, इस तरह दुनिया वहां पे हजारों लोग जो थे मुतासर हुए थे, लेकिन किसी ने, हर बंदे ने जिसने भी फूड लिया है वह लाइन बना के लिया है। जो भी इंतजाम किया गया उसके अंदर लोगों ने ताउन किया, हर बंदे ने लाइन में लग के अपना फूड लिया, जितना उनको इमदाद देने वाले इदारों ने दिया वो उन्होंने कबूल कर लिया। और यहाँ जिस तरीके पर बंदे, मतलब 4 आदमी मर गए, 50 के करीब जख्मी हुए हुए हैं उस फूड को लेने के चक्कर के अंदर, इसराइल को गोली चलाना पड़ी। ये सारी चीजें मुसलमानों के जो दुनिया मतलब मनाजर देखती है उससे सुबकी होती है मुसलमानों की। और मुसलमान इस तरफ नहीं आते कि भाई सब मिलके हमास को मजबूर करें या ईरान को मजबूर करेंगे। ईरान के जेर असर है तो भाई आप जो फैसला अब तक दुनिया ने देख लिया कि वो ही हुआ जिसको लिए, जिसके पास ताकत है उन्होंने अपने ताकत के बल के ऊपर आपको हलाक किया, और अपने अखीर आपको नुकसान उठाने के बाद उसी की बात पे आना पड़ा। तो कोई ना कोई इसका हल तो निकालना है। अब जबकि अक्सर मुसलमान ममालिक इस तरफ आ गए हैं कि हाँ इसराइल के साथ अगर फलस्तीन को तस्लीम कर लिया जाए, फलस्तीन की रियासत को बाकायदा एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए, उनका इलाका उनको दे दिया जाए, तो इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। आपके ममालिक ने तजारतें भी शुरू कर दी, तो टूरिज्म भी खोल दिया, तमाम काम जो है अरबों ने शुरू कर दिया उनके साथ।
تو اب اس کے اوپر اڑنا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کو اپنا مزید نقصان کروانا چاہیے. نسل در نسل جو ہے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو رہے ہیں. جو چیز سامنے اب نظر آ رہی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اسی ہفتے 2 مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کی ہے. فرانس کے صدر انڈونیشیا گئے ہیں. انڈونیشیا کے صدر نے کلیئر کہا ہے کہ اگر فلسطین کو ان کی آزادی دے دی جاتی ہے، ان کا علاقہ ان کو دے دیا جاتا ہے، تو ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. یہی بات شام والا کہہ رہا ہے. شام جب سے آزاد ہوئے ہیں روس کے زیر اثر سے، اب وہاں امریکن اثر چل رہا ہے، اور اس کے صدر نے بھی ہے اس وقت عبور حکومت بنی ہوئی ہے، اس کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ہم در پردہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں. جب آپ مسلمان ممالک ایک طرف اس بات پر تیار ہیں تو پھر خالی فلسطینی بیچارے کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ کب تک دیتے رہیں گے؟ اس لیے سیریسلی اس طرف آنا چاہیے. حماس ہو یا جس طرح الفتح والے جو ہے PLO والے یا عرفات والے، جنگ سے پیچھے ہٹ کے اور صلح صفائی تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ بعد انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت ویسٹ بینک کم از کم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسی طرح حماس کو بھی مجبور کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور پھر سب کو مل کر ایک آواز کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. نہیں تو اسی طرح ہم دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ دنیا کے لیے مذاق بنتے رہیں گے. تو باہری جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی، اس کے اندر تو اسرائیل نے اور امریکہ نے زیادہ پاور کے ساتھ مسلمانوں کو دبانا اور ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور اس ظلم کو روکنے کا یہی ہے کہ ایک دفعہ سیز فائر ہو، اس کے بعد اس سیز فائر کو قبول کرتے ہوئے پھر امن کی بات چیت جو ہے وہ کی جائے. اس کے اندر تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، فلسطین کی جو 3 بڑی تنظیمیں بن گئی ہوئی ہیں، وہ ایک ہو کر بات کریں گی تو بات بنے گی، نہیں تو پھر یہ ظلم جاری رہے گا اسی طرح. جی خاص جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ کھانا لینے کے لیے یا جو بھی اسٹور سے چیزیں لینے کے لیے 4 بندے مر گئے، یہ تو عام چیزیں ہیں مسلمان ممالک میں. آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ کھانا پڑا ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ہم تو کھانا کھانے کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کا نوالا چھینتے ہیں. تو مسلمان کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں 1400 سال میں؟ کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے ہوں؟ صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے. آخر یہ کھانا کھانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ملک کی آزادی کی بات ہے. ایک پوری قوم کی جو دنیا میں بکھر کے ایک گھر بے گھر ہوئی ہے، ان کو ایک علاقہ، ایک گھر ان کا دینے کی بات ہے. ایک ملک کی قیام کی بات ہے فلسطینی ریاست کی. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ قربان کر کے، بہت کچھ اپنی سوچوں کو قربان کرنے کے بعد ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو اس طرف لانا چاہیے. ان کے اندر جو جہاد کا عنصر ہے یا جو لوگ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اب ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں. اور مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اب اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن میں آپ کے عرب بھائی بھی شامل ہیں اور پورا مڈل ایسٹ شامل ہے. تو اس لیے جب آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو پھر فلسطین کو اپنا راستہ خود ہی اختیار کرنا ہے. تو پھر ان کو ان کی طاقت ان کے مخالف کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے. اس طاقت سے لڑنا اس وقت نہ تو ان کے فیور میں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی فیور میں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ریاست کو ایک دفعہ سیز فائر ہونے کے بعد سیز فائر ہونے دیں اور اس سیز فائر کو قبول کرتے ہوئے پھر امن کی بات چیت جو ہے وہ کریں اور اپنے لیے خود راستہ پیدا کریں، دوسرے کے اوپر انحصار نہ کریں. اچھا خاصا تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں. اسرائیل کے متعلق پاکستانی تو عوام برداشت بھی نہیں کر سکتی. وہاں پہ تو کوئی ایسی بات بھی کر دو تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پھر فتوے دینے شروع کر دیتے، جہاد کی باتیں کرتے. تو آپ سمجھتے یہ اخلاقی طور پہ جی ہم اس کی پوری ہیلپ کر رہے ہیں بیان دے کے؟ کوئی بیانات سے ان کی زندگی بچ سکتی ہے جس طرح یہ بیانات دے دیتے ہیں؟ یہ بیانات جو ہے نا یہ سب سیاست ہے. جہاں حکومت نے فیصلے کرنے ہوں جب وہ کرنے پر کھڑی ہو جائے تو پھر کسی بیان بازی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، نہ بیان بازی کو کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے. ابھی آج ہی صدر مملکت نے
وہ جو چھوٹی ایج 18 ایج کے اوپر میرج کا بل ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. مولوی فضل الرحمان بھی بولتا رہ گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنا اجلاس کر کے اپنے پریس کانفرنس کر کے دیکھ لی, اس کی مخالفت کی ہے. تمام علماء نے فضل الرحمان جو ہر معاملے کے اندر بڑھ کے بولتا ہے, اس معاملے میں بھی بولا ہے, لیکن گورنمنٹ نے اپنے کام جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا. اس لیے کہ پریشر تھا دنیا کا. انہوں نے سینیٹ میں بھی پاس کر دیا, نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کر دیا, اور آج صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے. تمام مولوی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے. اس لیے حکومتیں جو بات کرنی جب کرنی ہو وہ کر گزرتے ہیں. اس لیے اگر اسرائیل کو حکومت کرنی ہو, تسلیم کرنا پڑ گیا کسی وقت پاکستان کو, تو وہ کر لے گا. ابھی بھی پاکستان یہی کہتا ہے کہ بھائی جب ہم سب سے آخری لوگ ہوں گے مسلمان ملکوں میں جو اس کو تسلیم کریں گے, جب آپ کا انڈونیشیا اور جتنا فار ایسٹ کے لوگ ہیں وہ بھی قبول کر لیں, اور اب تو پہلے تیار بیٹھے ہیں قبول کرنے کو, تو پھر پاکستان اکیلا کیا رہ جائے گا نہ کرنے والا. پاکستان بھی کر لے گا اسی وقت بھی, اور اپنے ملکوں کو اپنے عوام کو, یہ جذباتی عوام کو کہنے کے لیے ان کے پاس مٹیریل ہے کہ بھائی جب باقی مسلمان ملکوں نے تسلیم کر لے, ہم اکیلے رہ گئے تھے, یا OIC کے تھرو جب قبول کر لیں گے تو پھر یہ تمام مولوی بولنے والے جو چپ ہو جائیں گے. اور وہی بات ہے کہ جہاں حکومت فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ریاست, تو وہ کر کے رہتے ہیں, اس میں کوئی عمل دخل کسی کا نہیں آگے چلتا. خاصا حکومت جو چاہے وہ کروا سکتی ہے, جس طرح ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں اور صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دی ہے. یہ آئے دن احمدیوں کے جو حالات یا کرسچن وہاں پہ ہیں ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے, تو اس کا مطلب حکومت چاہتی نہیں یہ حالات بھی ٹھیک ہوں. کوئی دن اب تو خالی نہیں جا رہا کہ جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش نہ آئے. اس میں آپ کو کیا شک ہے کہ بھئی حکومت کسی ایک جگہ بھی حکومت نے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے, یا جن لوگوں نے یہ شورش کرتے ہیں کہ جو قبریں جا کے قبرستانوں کے اندر قبریں خراب کرتے ہیں, یا جو جمعہ نہیں پڑھنے دیتے, یا لوگوں احمدیوں کو فالو کرتے ہیں, یا جن دکانوں کے اوپر اشتہار لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم شاپنگ نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ حکومت نے کوئی ہے کہ میں بتا دیں کوئی ایک ایکشن لیا ہو. خود حکومت جب ڈھیل دیتی ہے جہاں وہ چاہتی ہے وہ اپنی معاملے کو کس دیتی ہے, اور جہاں ڈھیل دینا چاہتی ہے یا نہیں پرواہ کرنا چاہتی, وہ میں حالات یہی بتاتے ہیں. آنکھ ہی جو دیکھتی ہے نظارے کو, اس میں یہی نظر آتا ہے کہ بھئی کم از کم پنجاب کی حد تک تو حکومت اس معاملے کے اندر صد میری کا شکار ہے, اور اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس معاملے کو وہ سیریسلی نہیں لیتے. خاصا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی اور وجہ سے, کوئی زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے, تو بعد میں پولیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا کسی وجہ سے ہوا ہے, تو کیس مذہبی بنانے کیوں شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ وہاں پہ ایک رواج بن گیا ہوا کہ جہاں بھی کسی سے بدلہ لینا ہو, کوئی جھگڑا کھڑا کرنا ہو, جہاں اپنی بات منوانی ہو, وہاں اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں. اس لیے کہ مذہبی رنگ دو گے تو فوراً موب جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور وہ بات جو ہے وہ دب جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, وہ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں, جیسے بینک کے جو گارڈ تھا اس کی مینیجر سے نہیں بنی, تو اسی کو وہ مذہبی رنگ دے کے نماز پڑھ کے دیر سے آیا تھا, اس نے بات پوچھ کی تو اس کو رنگ دے کے اس کو مار دیا, اور اس کو مذہبی رنگ دے دیا. وہ تو یار جو مرضی کر لو, یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے دو اکٹھے کر لو اور اپنے آپ کو بری کروا لو. نہیں, پر پولیس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے, وہ کیوں FIR درج کرتے ہیں. پولیس اس وقت پنجاب, کم از کم پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جو موب اکٹھا ہو جاتا ہے اس سے ڈر جاتی ہے. کوئی اس لیے کہ ان کے جو افسران ہیں, جو پولیس کے لوگوں سے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ افسران جب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم کیوں اپنے آپ کو جانے گوائیں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر. نہیں, اصل کمزوری تو حکومت کی ہے. اگر حکومت مضبوط پیروں پر کھڑی ہو تو کسی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح کا موب لے کے تو پولیس کو یا قانون کی خلاف ورزی کرے. اس کا مطلب بے گناہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ جیلوں میں جاتے رہیں گی اور اپنی زندگی ان کی بھی خراب ہوتی رہے گی. مسلسل یہ رجحان پاکستان میں بڑھ رہا ہے, مسلسل لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں, ابھی تھوڑے دنوں میں عید آ رہی ہے, مزید حالات خراب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, امکان تو ہے جس طریقوں پر یہ مہم چل پڑی ہے, جگہ جگہ خط لکھے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں خط, بار کونسلیں بھی اس میں انوالو ہو رہی ہیں, علماء تو ہے ہی انوالو تھے ہی,
تو جو پڑھا لکھا طبقہ بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو بیچارے کریں گے قربانی وہ ان کو اوپر نگاہ تو ہوگی. اب تو بہت ہی زیادہ پچھلے 1-2 سال کے اندر تو بہت زیادہ نگاہ رکھی جا رہی ہے قربانی کی. اب تو نمازوں پہ بھی جب نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ بھئی کون کہاں جاتا ہے، جو کسی کے گھر کی طرف 4 بندے جا رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہر طرف مطلب ایک دباؤ کا شکار ہے سوسائٹی کے معاشرے کے اندر، لوگ دباؤ بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے قربانی تو ایک مطلب ایسا وہ ہے کہ بھئی قربانی کا گوشت ہے، قربانی کا خون ہے، وہ تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہاں اس گھر میں قربانی ہوئی ہے. تو یقیناً جو ہے جو لوگ قربانی کریں گے وہ ایک بہت بڑا رسک لیں گے. خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ ہمارا جو سسٹم پاکستان کا ہے، کل میں کھوسا صاحب کا سن رہا تھا، وہ اپنا انہوں نے ایک بیان دیا کہ یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں انہوں نے کوئی زمینی جنگ نہیں لڑی، اور وکلاء آپ جس طرح کہہ رہے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی فتوے دے رہے ہیں، وہ بھی درخواستیں دے رہے ہیں. تو A to Z یہ تو سسٹم بھی خراب ہے اوپر سے نیچے تک. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ اس پر 2 رائے ملک میں پائی جاتی ہیں، اور ابھی تک تو زیادہ تر کیونکہ پچھلے عرصے کے دوران فوج نے قربانیاں تو دی ہیں، لیکن فوج کے خلاف ایک سوسائٹی نے، ایک طبقے نے بہت زیادہ خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. اب اس کا ایک موقع پیدا ہوا ہے کہ اس کا پاکستان نے جو ان کے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، جو قربانی دی ہے پاکستانیوں نے، اس کو کور کرنے کے لیے اس بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور اسی لیے ان کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا گیا. تو بہرحال اسی طرح سوشل میڈیا پر اس کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس کے اوپر بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی تنقید والے پہلو جو ہے یہ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک چیز ذہن میں میرے آئی، کل کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، جنگ کے خلاف لوگ نکل آئے جرمنی میں اور کہتے جی ہم جنگ کسی قسم کی نہیں چاہتے. آپ نے دیکھی وہ؟ میں تو نہیں دیکھی، لیکن جنگ کی جرمنی کے اندر تو کوئی بھی جنگ نہیں، عوام تو جنگ نہیں چاہتے، حکومت بھی جنگ نہیں چاہتی، لیکن حکومت بہرحال اس کے اوپر ذمہ داری ہے کیا نام اپنے ملک کے حفاظت کی. اس لیے کل بھی جو آخر کے اندر جو اس کو اس کی یورپی یونین کی جو صدر ہے اس کو جو انعام دیا گیا ہے، وہ جو اعزاز جو دیتے ہیں ہر سال مئی میں آخر والے، وہاں جرمن چانسلر بھی موجود تھے، فرینڈریش میرز، اور انہوں نے وہاں بھی جو تقریر کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ بھئی ہم دنیا مطلب اگر یوکرائن کے معاملے میں جو بھی پالیسی اپنائی جائے دنیا کے اندر، لیکن انڈیا جو ہے یہ جرمنی جو ہے وہ یوکرائن کو نہیں چھوڑے گا. اور ہم نہ صرف ملٹری بلکہ سوشل اور اکنامک جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہم یوکرائن کا ساتھ دیں گے اور یوکرائن کو اپنا پارٹنر بنا کے رکھیں گے. تو ان کا مطلب یہی تھا کہ بھئی اگر یوکرائن کے بارے میں انٹرنیشنل پالیسی بدلتی بھی رہتی ہیں، لیکن جرمنی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یوکرائن کا پارٹنر بن کے رہنا ہے، اور یوکرائن سے ہر طرح انہوں نے سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لیے بہرحال دنیا کے اندر جو بھی نظریات بنتے ہیں تو جرمنی جو ہے وہ بہرحال اس وقت یوکرائن کے ساتھ، اور جنگ ہو بھی یا نہ ہو لیکن وہ یوکرائن کا ساتھ دینے پر تیار ہے. جرمن عوام جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن حکومت تو بہرحال اپنی حفاظت کرنا پڑتا ہے. اب ڈینمارک کی پارلیمنٹ نے بھی کل پاس کر دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی لازمی فوجی تربیت حاصل کریں گی. تو بہرحال دنیا کو ایک فکر تو پڑ گئی ہے روس کی وجہ سے کہ اس کی جو جس قسم کے اقدامات روس اٹھا رہا ہے، یا جس اتنے عرصے سے ایک جنگ کو لے کے وہ چل رہا ہے اور دنیا کی بات کو نہیں مان رہا ہے، جو سیز فائر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایک خوف تو پیدا ہو گیا یورپ کے اندر. اسی لیے ہر ملک جو ہے وہ اپنی جگہ ذمہ داری تو حکومت پہ آئے گی، عوام نہ بھی چاہتے ہوں حکومتیں اپنی جنگ کی تیاری جو ہے پوری کر رہی ہیں. یہ فن لینڈ خطرے میں اس وقت آپ نے دیکھا اس کے بارے میں کچھ کہتے کہ وہاں بھی خطرہ منڈلا رہا ہے روس کی طرف سے؟ دیکھیں وہاں روس کی موومنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی جو پائپ لائن ہے جس کی گیس وغیرہ کی، اس کو وہاں سے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں روس والے.
وہ اس وقت باندھا ہے، اس وقت اس کو دوبارہ بھی چالو کرنے کے لیے جو ہے وہ شاید روس نے زیادہ اپنی فوج جو ہے ادھر پھیلائی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جہاں بھی فوج کی موومنٹ ہو اس سے سرحدوں کے اوپر خطرہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فن لینڈ کے اندر جو ہے وہ اس وقت کا خیال یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس کا اگلا حملہ جو وہ فن لینڈ کی طرف سے ہو. اس لیے یورپین یونین جو ہے وہ اس وقت یا نیٹو جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور جون کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بھی رکھا ہے، اس کے اندر صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. نا جی، یہ تھا جناب پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے. خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہاں پہ آپ یورپ میں کسی بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، کسی اسٹور میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ایک کیو سسٹم ہے، لائن لگانی پڑتی ہے. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ لائن وہیں سے شروع ہوگی جہاں ہم کھڑے ہوں گے. کھانا بھی لینا تو لڑائی جھگڑے میں دو چار پڑک جاتے ہیں. پاکستان میں بھی عام ہی حالات ہیں، آپ نے دیکھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں لے سکتے وہ اتفاق سے کیسے بیٹھے گی. اور مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہی ہے. پاکستانی قوم کی بھی آج جو حالت بن چکی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم نہیں بن سکے. پھر میں آخر پہ یہی کہوں گا، پاکستان میں جو غیر ضروری قوانین بنے ہوئے ہیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے ہماری حالت یہی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.